अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बलूचिस्तान ग्लिम्सेस के साथ में हूँ आपका मेज़बान आकिब खान अवान। MP हल्का 28 मुबीन खान खिलजी का जूनियर व सीनियर असिस्टेंट कॉलोनी का दौरा, जहां एक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कॉलोनी के लोगों ने अपने मसाइल MPA मुबीन खान खिलजी के सामने रखे। इस मौके पर MPA मुबीन खान खिलजी का कहना था कि आप सबको सलाम पेश करता हूँ और वक्तन हमारी मुलाकात भी होती है और मैं अक्सर आता भी रहता हूँ कभी, और मुझे खुशी भी होती है कि ये ऐसी एक कॉलोनी जिसमें तकरीबन 90% लोग सरकारी मुलाजिम भी हैं और माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, कहीं न किसी हवाले से किसी न किसी डिपार्टमेंट के साथ अटैच है, और जिस डिपार्टमेंट के साथ अटैच है तो उनका एक बहुत वसी तजर्बा भी है उस डिपार्टमेंट में। हर एक को जाहिर है कि जिंदगी अपनी दी है, उन्होंने टाइम दिया है, तो उसमें एक वसी तजर्बा है। तो उस हवाले से आप लोगों से मिल के और बातचीत करके आपका टाइम गुजार के बड़ा अच्छा लगता है। और मैं ये भी बताना चाहूँ कि यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, मिक्स आबादी है, मगर मैंने प्यार मोहब्बत जो आप लोगों में देखा, अल्लाह पाक इसको इसी तरह कायम दायम रखे। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगा कि जाहिर है जब इलाके का नुमाइंदा जीतता है तो उससे उम्मीद होती है कि वो कुछ करके दिखाए। और मैं आपको 2.5 साल अपनी परफॉर्मेंस में बताऊं कि हमारे मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर मुख्तलिफ मसाइल, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ परेशानियाँ कोयटा शहर के अंदर। और जाहिर है आपको पता है कि जो मेरा कोयटा PP 28 है, ये एक मेन जो कोयटा का दिल है, इसमें आपका डबल रोड भी आता है, सिरकी रोड भी आता है, सेटेलाइट टाउन भी आता है, बाजार का लियाकत बाजार से लेके मस्जिद रोड और ये एरिया रेड जोन का, और कैंट फिर आपका कंटोनमेंट एरिया आगे। तो एक बहुत बड़ा आबादी 2,80,000 आबादी है। मगर इसमें जो बिजनेस होता है वो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे शहरी रहते हैं या जो बिजनेस है, जो मेरे ख्याल बलूचिस्तान का दिल है, जो पूरे बलूचिस्तान से लोग आके यहाँ पे शॉपिंग करते हैं या प्लाजे हैं, उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से सफाई का भी मेरे ख्याल बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। एक रूटीन से हट के आपने देखा होगा ईद पे या रोजों में या कोई ऐसा होता है, तो आपने देखा होगा कि पूरे बलूचिस्तान के मसाइल बहुत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जब हम इलेक्शन में आए तो सबसे पहले लोगों को सबसे ज्यादा जो मसला था वो पानी का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब इलेक्शन जीता और मैंने असेंबली के अंदर गया तो हमने मुख्तलिफ हर बंदा अपने डिस्ट्रिक्टों के लिए, जैसे इधर किसी ने कहा कि मैं किसी ज़ेरी इलाके से, कोई किसी इलाके से है, तो वहाँ हर बंदा अपने इलाकों के लिए मतलब लड़ता है कि यार वहाँ पे फंड लेके जाऊँ, कोई जो चमन के लिए, कोई लोरलाई के लिए, तो कोई हक के लिए, कोई तुरबत के लिए, कोई मकरान के लिए, कोई मुसखेल के लिए, कोई लोरलाई के लिए। तो उन्होंने कोयटा तो जाहिर है जो नुमाइंदा है वो तो फिर जाहिर है कोयटा की बात करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे PP 28 में सरखुला में एक छोटा सा डैम था, उसको रेजिंग मैंने कराई, और उसके बाद एक और डैम बनाया जिसका भी काम मौजूदा चल रहा है। और एक डैम हमारा और भी जो है टेंडर हो गया, वो अभी मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर स्टार्ट भी हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे पूरे कोयटा शहर का पानी का मसला कम होगा, मगर मेरी जितनी ताकत थी या सोच थी या दिमाग था कि ठीक है ट्यूबवेल एक टेम्परेरी हल है, मगर हमारे कोयटा शहर में मेरे ख्याल से आप लोगों की भी सारी जिंदगी यहाँ गुजर गई, डैम नहीं बने। या स्पिनकारेज डैम था या अनाजील है या वली तंगी के अलावा कोई डैम नहीं बने। ये 2 डैम जो बन रहे हैं, अल्लाह आप लोगों को तौफीक दे, कभी आप जाएं तो आपको इंशाल्लाह मुझ पे फख्र होगा, आपकी सर कभी आंखें नहीं झुकेंगी कि ये कोई मेरा साथी काम नहीं था। मतलब कोयटा पानी का एक मसला है, और जब डैम बनते हैं तो वाटर लेवल भी ऊपर आता है। एक फिर आपने देखा होगा कि हमारे कोयटा शहर के अंदर लोग पिकनिक के लिए जाते थे, नमकीली बाईपास से गुजर नहीं सकते थे, एक ही जगह है। फिर हमने वो PP 28 में आता है, वो हमने बनवाया, और अभी आपने देखा होगा तकरीबन 80% बन गया। कुछ कॉन्ट्रैक्टर को जाम साहब ने एक्सप्लेनेशन की भी है और कुछ इंक्वायरियां चल रही है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और उस एरिया में भी हम 66 एकड़ के ऊपर लगे हुए जमीन का बंदोबस्त कर रहे हैं, क्योंकि शहर के अंदर तो जमीन का नहीं है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहा हूँ, एक मेरी जाती ख्वाहिश है कि अल्लाह
کہ جس میں جیسے ایوب اسٹیڈیم اس طرح وہاں پہ اسپورٹس کمپلیکس ہمارے بنے جس میں نوکری بھی آتی ہیں اور وہاں کے ہمارے بچے بھی اسپورٹس کمپلیکس. کل مجھے یاد ہو کہ یار یہ میں نے اسپورٹس کمپلیکس بنایا تھا یا یہ ڈیم بنایا تھا. پھر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ میری پیدائش سے پہلے گیس پائپ لائن کا مسئلہ تھا. جو گیس پائپ لائن ڈلی تھی 1980 میں اور میری پیدائش 1985 کی ہے. تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ آبادی بڑھتی گئی. جیسے ابھی بھائی نے ادھر بتایا کہ یہ کچی آبادی یا وہ سرکار کے کھاتے میں میرے خیال سے یہاں پہ جو آپ کی گھر ہے وہ کچھ اور ہے 200 ہے یا 300 ہے اور ایسے آپ اگر دیکھے جائے تو 600-650 سے بھی اوپر گھر ہوں گے یا اسی طرح ہے. تو اسی طرح بڑھتے ہوئے ظاہر گیس پائپ لائن تو وہی ہے پریشر بڑھتا گیا. تو ابھی مین لائن پہ جو ہماری مین کوئٹہ شہر کی مین لائنیں ہیں وہ میں نے اور قاسم سوری ہمارے جو ڈپٹی اسپیکر ہے ہم لوگوں نے فیڈرل سے اپروو کرایا ہے. تقریباً ابھی جیسے ہمارا مختلف ہے سرکی روڈ پہ 16 انچ دلے گا, کواری روڈ پہ 8 انچ دلے گی, اس طرح مختلف 12 انچ ہے کہیں پہ. اس طرح شہر کے اندر پائپ لائن انشاءاللہ ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے اور کہیں پہ ہم سٹارٹ لینے والے ہیں. اس سے جو ہے شہر کے جو آبادی ہے آس پاس اس کے پریشر میں کچھ فرق پڑے گا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ جیسے ہمارے کوئٹہ شہر کے اندر جیسے سریاب روڈ بڑا ہو رہا ہے تو اس طرح میرے حلقے کے اندر سرکی روڈ, پٹیل روڈ, پرنس روڈ یہ میں نے رکھوایا جس کا کل میں نے افتتاح رات کو کیا ہے سرکی روڈ کا کہ وہ جو راؤنڈ اباؤٹ سیٹلائٹ ٹاؤن سے لے کے گول منڈی تک ہوگا. تو اس میں وائڈنگ بھی ہوگی, کچھ گریں گے جیسے سریاب روڈ پہ گریں تو کل ہمارا وہ سٹارٹ ہو گیا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا لوگوں کو آنے جانے میں گول منڈی چوک سے لے کے وہاں تک. تو یہ ایک بہت درینہ مسئلہ تھا ہمارے کوئٹہ شہر کے لوگوں کا ٹریفک کا. تو یہ انشاءاللہ ابھی کل میں نے اس کو سٹارٹ کرایا. کچھ دنوں میں جو ہمارا آفیسر کلب سے سامنے والا ریلوے کی زمین ہم نے لی ہے وہ کواری روڈ پہ ٹچ کر کے پھر ایسے ہم دوبارہ نکالیں گے ریلوے آفس کے پاس ڈبل روڈ ایسے روڈ نکلے گا تاکہ کچھ لوگ ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو تھوڑی بہت سہولت ملے کیونکہ وہاں سے کواری روڈ سے جو آتے تھے ان کو اکرم ہاسپٹل کے پاس سے مڑنا پڑ رہا. ابھی ایسے جائیں گے تھوڑا بہت جو ہمارا دماغ نے کام کیا کہ یار کچھ نہ کچھ اپنے عوام کو سہولیت دیں. یہ ایک سوچ کی بات ہوتی ہے, ایک دماغ کی بات ہوتی ہے. آپ 15 سال کا ریکارڈ نکالیں, آپ قوم پرست, مذہب پرست, پیٹ پرست, مفاد پرست کہ آپ کے کتنے فنڈ لے کے آئے شہر کے اندر, مگر ہم نے حقیقی معنوں میں سرکی روڈ کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا انشاءاللہ پٹیل روڈ اور پرنس روڈ اور یہ جیسے یہ روڈ کا آج بھی میں نے معائنہ کیا کام بڑا سپیڈ سے چل رہا تھا. اور میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جو اس حساب سے اب جو ہمارے دوستوں نے کہا کہ کالونی کے مسائل کے لیے میری بڑی خواہش تھی کہ یار اس کے مسئلے زیادہ سے زیادہ حل ہو کیونکہ ایک بڑی آبادی شہر کے اندر رہتی ہے. اور اللہ پاک میں نے مجھے کامیاب کیا. جب میں الیکشن کے لیے یہاں آیا تو میں فرسٹ دفعہ یہاں کالونی میں آیا کیونکہ ظاہر ہے میں ایک اپنے حلقے کا ایک کونسلر تھا. اس کے بعد مجھے ٹکٹ ملا پارٹی کی طرف سے اور میں آیا اور میں نے سب سے ملاقات کی لوگوں سے. اور جو پرانے لوگ تھے ان کی ظاہر ہے گراس روٹ لیول پہ ان کی سسٹم ان کا زیادہ تھا تو اس کے باوجود مگر آپ لوگوں نے مجھے عزت دی. اللہ آپ لوگوں کو عزت دے, مجھ پہ اعتماد کیا اور ہمیں یہاں سے اچھے تعداد میں ووٹ بھی ملے. مگر جس نے دیا نہیں دیا وہ سارے میرے بھائی ہیں. ہم نے اس ایمانداری کے ساتھ کیا کہ آئندہ بھی ہم کام کریں گے تاکہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائیں, رسپیکٹ بنائیں, عزت بنائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب ملیں کبھی آنکھیں نہیں چرا سکے. ہم الیکشن میں اگر ڈور ٹو ڈور آئے, الیکشن کے بعد بھی آئے ہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے, پی ٹی سی ایل کالونی ہو یا آپ کا کالونی ہو, ہم ادھر شکریہ کے لیے آئے ہیں اور لوگوں کو کہا ہے کہ میرا دفتر ہے, یہ میرے ہے اور میرے ساتھ آپ رابطے میں رہیں. اس سے ایک اسلامی طور پہ بھی تبلیغی کہتے ہیں رابطہ لازمی چیز ہے, اس سے بہتر ہوتا ہے. اور میں یہ بتانا چاہوں کہ جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ سیوریج کا مسئلہ ہے, خدا شاہد ہے کہ جدھر کام غلط ہوتا ہے میں اس کو کبھی سپورٹ نہیں کروں گا. گورنمنٹ آف بلوچستان نے جو فنڈ رکھا ہے وہ علاقے کی ایک درینہ مسئلہ ہے سیوریج لائن. اس میں اگر کوئی غلط پائپ لائن ڈالتا ہے یا غلط پانی نہیں نکل رہا یا اس کا واٹر لیول ٹھیک نہیں ہے تو وہ میرے لیے عذاب بنے گا, وہ بیٹی یا ٹھیکیدار کے لیے نہیں بنے گا. تو اس پہ
کہیں پہ بھی آپ کو غلط لگتا ہے وہ آپ ہمیں بتائیں. انجینئرنگ حساب سے ہم ڈپارٹمنٹ سے بات کریں گے کہ اپنے جو ایکسین لیول پہ ہیں جنہوں نے اتنی پڑھائی کر کے ایکسین بنے وہ واٹر لیول نکالیں. ہمیں اس سے مسئلہ ہے وہ اس طرح نکالتے ہیں یا اس طرح نکالتے ہیں. ہمارے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جیسے بھائی نے بتایا اس پہ میں ان کو بالکل خود بھی چیک کروں گا کہ بھائی جب تک واٹر لیول نہیں نکلے تو وہ ہمارے لیے فضول ہے. اور دوسری بات انہوں نے بات کی قبرستان کی. میں آپ کو قبرستان کی بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بتایا کہ کشمور کے پاس یہ کلی ناصران کی طرف آپ نے بتایا کہ ایک زمین ہے اور واقعی وہاں پہ زمین ہے کیوڑیے کی زمین ہے تقریباً کوئی نہیں 5 سے 7 ایکڑ کے لگ بھگ ہے جس پہ ابھی مجھے گول مسجد جو نواکیلی میں ہے ان کے پیش امام صاحب نے بلایا اور ان کے علاقے کی ایک بہت بڑی کمیٹی جیسے آپ کی کافی فیز 1 فیز 2 فیز 3 تو انہوں نے مجھے ایک ریکویسٹ کی. میرا حلقہ بھی نہیں بنتا مگر ایک مسلمان کی حیثیت سے میں 5 وقت نمازی ہوں جو انسان بات کرے سچ اور حقائق پہ کرے ذلت عزت رب کے ہاتھ میں ہے. میں نے ان کے ساتھ بات کی کہ بھئی مجھے اس طرح جیسے آپ بتا رہے کہ دفنانے کی جگہ نہیں ہوتی. وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں اپنے نویکین کو لے کے کہاں جائیں. تو پھر میں نے ان کا کیوڑیے سے وہ لیٹر بنا کے 3 بندوں کی کمیٹی ان کو دے دی کہ بھئی یہ بندے ہیں 3 اور اگر یہ چوکیدار اور سسٹم برابر کیا جو بھی آئے گا تو ان کو دفنانے کی تو ان کو ایک بہت بڑی سہولت ملی ہے. بہت بڑی سہولت ملی ہے. اب وہ بیچارے ادھر اللہ کے دفنا بھی سکتے ہیں اور ان میں بہت بڑی 7 ایکڑ 5 ایکڑ بہت بڑی زمین ہے. اس کو بھرنے میں بھی بہت ٹائم لگے گا سالوں لگیں گے. تو اس طرح ایک ہزار گنجی میں بھی جو قبرستان ہے اس باؤنڈری وال کا تھوڑا سا مسئلہ تھا وہ چھوڑ نہیں رہے تھے. اب کیونکہ سے میں نے اس کو انشاءاللہ تقریباً 80-90% ہو گئے باؤنڈری وال لگ رہی سسٹم ہے تو وہ آپ ساتھ بیٹھ جائیں گے. اگر آپ کو وہ سوٹیبل تھے تو ہم اس کے لیے وہاں پہ آپ کو وہ کروا دیں گے اور کمیٹی کے 1-2-3 بندوں کو نوٹیفائی کرا دیں گے کیونکہ پھر جو بھی آپ کی مسجد کی کمیٹی ہوگی جو وہ ہوگی ان کو پتا ہوگا کہ یہ چوکیدار ہے تو پھر آپ لوگ ادھر جا کے وہ جو بھی آپ کا مشورہ تھا یہ میرے کو آپ لوگوں نے الیکشن میں بھی کہا تھا انشاءاللہ یہ میرا حق بنتا ہے یہ میں کروں. اور جیسے آپ لوگوں کو پتہ لگا تھا کہ کالونی کے گھر جو کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کیا پارٹی کیا پانی کیا سیوریج جب گھر ہی نہ ہو تو پھر کس کے اوپر ہم رہیں گے. تو ایک بہت بڑی پریشانی تھی جس کی وجہ سے میں مختلف میٹنگوں میں آیا اور میں ظاہر سیاسی آدمیوں میں چہرے دیکھتا تھا تو بڑی پریشانی تھی. ایک عالم تھا کہ اللہ نہیں کرے گھر گر جائے. آپ لوگوں کو پتہ لگا اس کا نقشہ بھی بن چکا تھا اس کی رپورٹ بھی آ چکی تھی کہ پوری کالونی کو گرا کے یہاں پہ جو ہے اب آفیسر کو دیں گے بعد میں کیا پتہ لگتا ہے کہ جی سیکٹریٹ نزدیک ہے جو اب تو فی الحال آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو دیں گے وہ دیں گے تو وہ ہمیں تھوڑا سا شک و شباب آیا. اور عوام ہمارے جو سیکٹریٹ کے لوگ تھے ظاہر ہے انہوں نے میں نے بتایا کہ 90% لوگ ادھر سرکاری ملازم ہیں ان کی باتوں سے یہ لگا کہ سسٹم ٹھیک نہیں رہے گا کر کے گرا تو بھی تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائیں گے نئی الاٹمنٹ ہوگی سسٹم ہوگا. پھر میں نے ان سے بات چیت کی اور آپ لوگوں کے ساتھ میٹنگوں میں رہا اور میں نے اسمبلی فلور ایسا نہیں کہ کوئی ریکارڈ میں ہے اور باقاعدہ اسمبلی فلور کے اوپر کہا کہ انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہو. جس میں وادت کالونی بھی تھی آپ کی سامنے والی کالونی بھی تھی تو میں ان کو دیا کہ آپ اللہ خیر کریں. میں اپنے سی ایم جام کمال صاحب سے بات کروں گا. پھر میرے خیال ہفتہ 2 ہفتے یا 3 ہفتے لگے. میں نے ان سے بات چیت کی پھر منسٹر سے ملا ان پرپوزل کو میں نے کینسل کروایا اور وہ کینسل کرانے کے بعد میں نے اسمبلی فلور پہ یہ یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ فی الحال یہ چیز ہم نے گرا دی ہے. یہ نہیں بنے گی نہ سسٹم ہوگا. جیسے ایک بھائی نے یہاں بات کی کہ یہ تلوار آپ پہ لٹکتی رہے گی. اب مجھے اس طرح قانونی یہ نہیں پتا کہ مالکانہ حقوق پہ کیسے دیا جائے گا یا کیا ہوگا. ظاہر وہ اس جی کے ساتھ ہمیں بات چیت کرنی پڑے گی یا کوئی حلوال کرنا پڑے گا. مگر فی الحال میں نے آپ کے جو گھر کا ایک بہت بڑا دھرینہ مسئلہ تھا وہ اس کو رکوایا اور جو لوگوں کو تھوڑا سا سکون ملا تکلیف تھی ذہنی ٹارچر تھا کہ یہ نہیں ہو آج نہیں آ جائے کل آ جائیں. اور آپ کو پتا بھی لگا ہوگا کہ چیف سیکرٹری آ گئے تھے وہ پورا پلان تیار ہو گیا تھا کہ وہ بالکل اس کو گرانے کے موڈ میں تھے. تو وہ ہم نے شکر الحمدللہ وہ رکوایا آپ لوگوں کے لیے. اور ایک نمائندے کو آپ نے اسمبلی میں بھیجا اسی لیے ہوتا ہے. اگر آج آئی جی میری بات سن رہے ہیں یا میں چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں یا میں آپ لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہوں تو یہ آپ کی طاقت ہے. یہ ہم لوگ ہیں. اگر ہم ایسے بندوں کو نمائندوں کو بھیجے جو اپنی بات نہیں کر سکتے
یا اپنے لیے کچھ علاقوں کے لیے نہیں کر سکتے، ان کے لیے بہت ایک عوام کے لیے بڑا مشکلات ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلی فلور پہ میں نے خدا اور حق کی ہمیشہ بات کی ہوگی، آپ فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں، اسمبلی فلور پہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے، سسٹم کی ہے. اور جو آپ لوگوں نے ایک بات کی نوجوانوں کی نوکریوں کی، دیکھیے آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، ظاہر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اپلائی کیا کرنا ہوتا ہے. اب میرے پاس ایسی منسٹری نہیں ہے کہ میں مثال کے طور پہ کہوں کہ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لوکل گورنمنٹ اور یہ جو میونسپلٹی کی صرف کوئٹہ میں صرف اور صرف میونسپلٹی میں 600 سے 650 پوسٹیں، کوئٹہ کی 600 650 پوسٹیں. اب اگر ایسی وزارت ہمیں ملے تو ہمارے بچے بھی زیادہ اپلائی ہوں گے، مگر مایوسی گناہ ہے، ہم انشاءاللہ اس میں ہمارے بچے اپلائی کریں گے. اس طرح بھی ہیلتھ میں پوسٹیں آئی ہیں، اس طرح انوائرمنٹ میں آئی ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ میں آئی ہیں، لائف اسٹاک. جو بچے اپلائی کریں گے ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ہمارے جو کوئٹہ شہر کے بچے ہیں بڑے پڑھے لکھے اور بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہیں، انشاءاللہ میں ان کے ساتھ پورا فائٹ کروں گا، اپنے کولیگ سے لڑوں گا تاکہ میرے کچھ نہ کچھ بچے جو ہیں ایڈجسٹ ہو. اب میں آپ کو بتانا چاہوں جیسے SNJD میں ہے 450 پوسٹیں جو آئی تھیں، تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. ابھی وہ میرے خیال 1 ہفتے کے لیے دوبارہ اناؤنس کریں گے، ہفتے یا 10 دن کے لیے، کہ دوبارہ جنہوں نے اپلائی کرنا ہے وہ کریں. اس میں بھی بچے ہمارے اپلائی کریں. تو اس شارٹ لسٹ اور سسٹم میں ہم آپ کے ساتھ اور ان بچوں کے ساتھ ہم کوشش کریں گے. خدا شاہد ہے میں نے اس کام کو اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے میں غلط بیانی نہیں کروں گا، میں ایمانداری کے ساتھ کرتا ہوں. میں رات بھی 2 بجے تک 3 بجے تک لگاؤں کہ کتنے مشکلات ہیں کہ بڑے بڑے روڈوں کے، ابھی جون کا فنڈ آ رہا ہے، اس کے لیے بڑے مشکلات اور بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. وہ میں چھوڑ دوں کہ میں نے 40 ٹیوب ویل لگائے علاقوں میں یا 60 ٹیوب ویل لگائے. یہ میں آپ کو موٹی موٹی بات کی جو پروجیکٹ کی ہے. آپ نے بھی ادھر کے ہے ٹیوب ویل ہمارے نا، ہاں 1 ٹیوب ویل ہم نے ادھر کے لیے بھی آپ کے لیے رکھوایا بڑا والا، تاکہ جو آپ کا پانی کا ایک مسئلہ ہے ٹیمپریری طور پہ ہم وہ لگائیں گے کہ تاکہ آپ کے جو پانی کا ایک مسئلہ ہے وہ بھی ایک بہترین کی طرف جائے. انشاءاللہ اللہ نے چاہ میرے حوالے سے جتنی نمائندگی ہوگی وہ میں دوں گا. ابھی سپورٹس کے میرے جو نوجوان بیٹھے، میں خود بھی ایک سپورٹس مین کرکٹر رہا ہوں. میں یہیں سے پیدل جا کے ایوب اسٹیڈیم میں کرکٹ کھیلتا تھا اور آتا جاتا تھا. اسی گرمی میں میں اسی شہر میں اسی جگہوں میں اسی روڈوں پہ بڑا ہوا ہوں. تو انشاءاللہ جو بچے ہیں ہمارے سپورٹس کا، میں نے یاسر جان کو بتایا ان کو انشاءاللہ سامان بھی دیں گے، اور میری خواہش بھی ہوگی کہ ان کو اچھا سامان ملے. تو ہر حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. میرے لیے آپ لوگ دعا بھی کریں اور میرے ساتھ بچھانہ بچھانہ بھی کھڑا ہو، تاکہ ہماری ہمیشہ اسی طرح نمائندگی ہوتی رہے اور ہمیں بھی فخر ہو کہ ہم نے پیار دیا اور آگے سے بھی ہمیں پیار ملا ہے. تو میں آپ لوگوں سے بھی یہ امید رکھوں گا انشاءاللہ اللہ نے چاہ آپ لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کروں گا. انشاءاللہ یہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں میری طرف سے نہیں ہوں گے کہ اگر کسی نے ٹفٹائل ٹیڑھا لگا دیا ہے یا ایسے کر دیا. یہ میری طرف سے سخت ڈائریکشن ہے کہ 100% میرٹ پہ کام ہونا چاہیے، 100% صحیح کام ہونا چاہیے، ورنہ نہیں ہونا چاہیے. تاکہ اس کے بعد جیسے بھائی بتا رہے تھے کہ ان کو تکلیف ہو، اس کے میں خلاف ہوں. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ آپ لوگوں کو عزت دے، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. اسی طرح رابطے میں رہیں گے اور اللہ نے چاہ اسی طرح علاقے کے لیے کام کریں گے. اور قبرستان والا جو آپ کا مین بڑا مسئلہ تھا الیکشن سے، یہ میں آپ لوگوں کی انچارج سے بات کر کے اس کو کچھ عرصے میں کروا دوں. بہت شکریہ.